अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, बात करेंगे मुल्क में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी 3 दहाइयों पर मुश्तमिल एक तगो-दो जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर इवन के जो मकामी पुलिस है उस तक, और उसके बाद फिर एक आम फर्द जिसमें ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं, 80,000 जानों का नजराना पेश किया और मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिनमें ऑपरेशन खैबर 1, खैबर 2, राह निजात, रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़रब अज़्ब, कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो कि दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस थे, जिसमें मैं वाज़े तौर पर जिक्र करता चलूँ नॉर्थ वज़ीरिस्तान का इलाका, मीरान शाह, मीर अली, दत्ता खेल, राजगाल, ये वो संगलाख पहाड़ियों पर मुश्तमिल इलाके हैं जिसे क्लियर किया गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। अफ़गानिस्तान में 20 साल लगाने के बावजूद 40 से ज़्यादा ममालिक कामयाबी नहीं हासिल कर सके, लेकिन चंद सालों में पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की। और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अफ़गानिस्तान में भी अगर हम बात करें तो अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज का पुरअमन इनखला में कलीदी किरदार अदा किया, जिसकी पूरी दुनिया मोतरफ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के अंदर आज भी हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें, एक मखसूस सियासी जमात का यहाँ पे जिक्र करेंगे जो कि ऑपरेशंस की मुखालफत कर रही है। ये वही सियासी जमात है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस सियासी जमात ने एक मरतबा फिर उन तालिबान को, टीटीपी के धड़ों को, जिनकी हमने कमर तोड़ दी थी, वो मुल्क से फरार हो चुके थे, अफगानिस्तान में उन्होंने पनाह हासिल की थी, उनको दोबारा लाया और यहाँ पे बसाया। और उसके बाद हमने ऐसा सानिया भी देखा जिसमें मासूम फरिश्तों को निशाना बनाया, यानी बच्चों को निशाना बनाया गया। साने एपीएस पेशावर 2014 में ये वाक़या हुआ और इसी तरीके से दिसंबर में फिर नेशनल एक्शन प्लान 20 नुकात पर जो मुश्तमिल था उसकी मंजूरी पार्लियामेंट से हुई। अब जो नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात हैं, अगर आप उसका बगौर या बखूबी जायज़ा लें तो उन 20 नुकातों में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और उसके अलावा स्पीकर का, लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल, सोशल मीडिया और बहुत सारे नुकात थे। उसमें 6-7 कुछ ऐसे नुकात थे जिस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन बाकी दीगर तमाम जो नुकात थे उस पर अमल दरामद हुआ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक तवील मुशावरत के बाद और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च किया गया, उसकी मंजूरी दी गई। लेकिन आज पार्लियामेंट में उसकी मुखालफत की गई, खुलकर मुखालफत की गई और कहा गया कि ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सबसे ज़्यादा नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, जो अमवात हुई हैं, जो शहदा की तादाद है, वो खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा में ही चाहे आप उसके मखसूस एरियाज़ की बात करें, पेशावर, किस्सा खानी बाज़ार से आप लें शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान तक, यानी जो माजी का फाटा था वहाँ तक, इवन के बन्नू, अटक और मियाँ वाली और ये तमाम एरिया जो साउथ पंजाब है वहाँ तक दहशतगर्दी का असर हुआ। ये तमाम तफसीलात आपके सामने इसलिए रखना ज़रूरी थी कि इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी कैबिनेट ने और मौजूदा हुकूमत ने कमर कस ली तो एक जमात ने इसकी मुखालफत क्यों की, इसकी मुहर्रिकात हम जानने की कोशिश करेंगे। बजाय कि बजट पर बहस की जाती, बजट को छोड़कर गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की गई पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामान की बेतौकीरी एक तसलसल के साथ जारी है, इससे कैसे काउंटर किया जाएगा इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, आप मेंबर हैं कौमी असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर अहमद शेख साहब PMLN से हैं, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। कैसर अहमद शेख साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनसे आज इस चीज़ पर ख़ास तौर पर हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि मैं पार्लियामेंटेरियंस की तरफ जाऊं, आसफा भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने आज पार्लियामेंट में पहली स्पीच की और उन्होंने टू द पॉइंट बजट पे बात की, एक आम आदमी के मसाइल पर बात की। लेकिन बजाय कि हम इस पर मज़ीद तफसील में जाएँ, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब ने आज इस ऑपरेशन के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा में जो वाकयात रूनुमा हुए उस हवाले से उन्होंने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया, KPK के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है, नो गो एरियाज हैं। सुबह किसी और की हुकूमत होती है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है। जाके देखे KPK के अंदर, आपका तो अपना वो सूबा है।
ان طالبان کو کون واپس لے کے آیا تھا اور کیا کہہ کے واپس لے کے آیا تھا؟ گڈ طالبان کی بیڈ طالبان کی بحث اس ملک میں کس نے شروع کی تھی؟ بتایا جائے۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ موجودہ حکومت کا موقف ہے اور ڈیفینیٹلی حالات ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی دوبارہ سے ٹی ٹی پی متحرک ہوئی اور پھر بنو سے لے کر ڈی آئی خان اور ڈی آئی خان سے لے کر پشاور جہاں پہ پہلا دھماکہ ہوا اور یہ سلسلہ پھر ٹانک تک گیا اور ایک طویل فہرست ہے شہداء کی۔ اب ہم پولیس اہلکاروں کا ذکر کریں، عام شہریوں کا ذکر کریں، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیسر احمد شیخ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پی ایم ایل این اور قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں۔ کیسر احمد شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ شیخ صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی ہم دوبارہ رابطہ کریں گے۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپریشن ہم نے بہت سارے آپریشنز کیے، خاص طور پر جب عزم استحکام کی بات ہوئی آپریشن کو لانچ کرنے کی، اس کی جب منظوری دی گئی اور اتفاق رائے اور ایک کنسنسس دیکھا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہی وجوہات جو عطا تارڑ صاحب بھی کہہ رہے ہیں یا جو عمومی تاثر ہے کہ اس کو اس وجہ سے روکا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک سافٹ کارنر ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد جس طریقے سے ہمارے پاکستان کے حالات خراب ہوتے گئے، دہشت گردی کے روزانہ واقعات، جس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو جب اقتدار ملا تو ہم نے ایک بہت بڑی قربانی دی۔ اسی دہشت گردی کی جو جنگ جاری تھی اس میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں جو بی بی واپس آ رہی تھی اس دن بھی ہمارے 173 کارکن جو ہے وہ شہید ہوئے، بی بی کے قافلے پہ حملہ ہوا، اسلام آباد میں ہوئے، پشاور میں ہوئے، ڈیلی بیسس پہ جب ہم ٹی وی کھولتے تھے تو دھماکے ہو رہے ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو تو الیکشن کیمپین نہیں کیا؟ ہمیں 2013 میں تو ہمیں الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی جب سوات گئی، کے پی کا وزٹ کیا الیکشن کیمپین میں، تو انہوں نے کہا کہ میں سوات میں پاکستان کا پرچم لہراؤں گی، اور پہلا آپریشن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی گورنمنٹ میں شروع کیا اور بی بی کا وعدہ پورا کیا اور سوات میں اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کی ریٹ قائم ہوئی، پاکستان کا پرچم لہرایا، اور اس کے بعد وہ تسلسل سے واقعات جاری تھے۔ اور جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا اس وقت بھی پوری تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے تمام تر اختلافات کو بھلا کر بیٹھی اور فیصلہ ہوا کہ دہشت گردوں کا قلع کما کیا جائے گا، اور آپریشن ضرب یاد ہے اس دور میں شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے دہشت گردوں کا قلع کما ہوا، پاکستان ایک پیسفل کنٹری بن گیا اور ہمیں بڑی اچیومنٹ ہوئی اور دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ لیکن اس وقت آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب ان کی گارنٹی لینے کو تیار ہوتے تھے اور وہ طالبان جو تھے وہ ان کی گارنٹی لینے کو تیار ہوتے تھے۔ عمران خان کو وہاں پر آفس کھولنے کی دعوت دی جاتی تھی، اور جب عمران خان حکومت میں آئے، یعنی آج جو فلور آف دا ہاؤس پہ اسد کیسر نے اور انہوں نے یہ بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے، سب سے پہلے یعنی یہ بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے بالکل جس کو انہوں نے اس دور میں دہشت گردوں کو ریلیز کیا گیا، اور بڑے بڑے دہشت گرد جو کہ گرفتار تھے ان کو چھوڑ دیا گیا جیلوں سے، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ وہی دہشت گرد دوبارہ قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور روزانہ ہمارے لا انفورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، وزیر اعلیٰ وہاں بات کرتے ہیں نا، وہاں تو وہ سگنیچر کر کے اٹھ گئے، تمام چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ، اے جی کے جی بی تمام جو ہے متفق ہو کے یہ فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد آج جو انہوں نے شور کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے کہیں نہ کہیں یہ لوگ انوالو ہیں، جس طریقے سے سافٹ کارنر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کے پی کے میں امن نہیں ہو رہا، بدترین جو ہے دہشت گردی ہے، اور یہ آپریشن بالکل بر وقت ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ جب ابھی 2 دن پہلے ایک سی پیک کے حوالے سے کانفرنس ہوئی تو اس میں جو تحفظات ہیں چائنا کے بالکل بجائے، وہ چائنیز جو جس طریقے سے چائنیز انجینئرز، آپ بتا دیں کے پی کے میں کتنے جو ہے چائنیز کو مارا گیا، تو ان کی گورنمنٹ کے جو تحفظات ہیں بالکل صحیح ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ تو جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جب تک پیس نہیں ہوگا، ویسے ایک بات ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ، آج جو اسد کیسر صاحب گو کہ ایک منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، اسپیکر رہے ہیں، اتنا اعلیٰ منصب ان کے پاس رہا ہے، انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی ہے ہم اس سے ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ میجر طارق اقبال صاحب موجود ہیں۔ طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ جی مجھے لائن پہ لینے کے جی بہت شکریہ۔ اچھا میجر طارق اقبال صاحب بتائیے گا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب نیشنل ایکشن پلان کی منظوری دی گئی، اس کا پس منظر جو تھا وہ آرمی پبلک سکول پہ نہتے معصوم فرشتوں پر جو دہشت گرد حملہ آور ہوئے تھے، پھر یہاں پہ دھرنا بھی ختم کر دیا گیا تھا۔
یہ کیا محرکات ہیں کہ ایک جماعت جو ہے وہ کسی صورت میں کوئی آپریشن جو ہے اس کو منظور نہیں ہونے دیتی اور افغانستان کو اس کے ساتھ لے کر جوڑا جاتا ہے؟ اس آپریشن کا افغانستان کے ساتھ اس کا کیا تعلق بنتا ہے، اس کی کیا ریلیونسی بنتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم آپریشن مزید نہیں ہونے دیں گے، ہم افغانستان کو نہیں غیر مستحکم؟ پھر انہوں نے ان شخصیات کا بھی ذکر کیا جن کو یہی جماعت والے جو ہے وہ غدار بھی کہتے تھے، ملک دشمن بھی کہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ تو جہاز بات یہ ہے کہ میں خود آج اسمبلی میں سارا دن تھا اور میں حیران پریشان تھا کہ اسد کیسر صاحب جیسے سینئر پولیٹیشین، ایک اقبال صاحب ہیں ہمارے ایم این اے فاٹا کے، ایک اور ایم این اے تھے فاٹا کے، جس طرح یہ تقریریں کر رہے تھے آج، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہ حملہ ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی شک ہے، اسے پہلے بھی ہوئے آپریشن، ان کے ہوتے ہوئے آپریشن، ان کے گورنمنٹ کی جب آپریشن ہو رہے تھے تو ان 3 آپریشنوں رد الوساد آخری پروگرام تھا، اس کی وجہ سے دہشت گردی ختم ہوئی، ورنہ ہر روز ہمارے سینکڑوں لوگ مارے جائے، ابھی تک 80,000 لوگ مارے گئے جب اس وقت۔ تو اس وقت یہ آپریشن کیا تو اللہ کا فضل ہوا کہ دہشت گردی رکی پاکستان میں، اور جو روزانہ سینکڑوں لوگ مر رہے تھے وہ کام رک گیا، چھوٹا موٹا ہو رہا تھا۔ اب یہ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ پچھلے 1-2 مہینے کا دیکھیں تو ہر چوتھے 5ویں دن یہ ہماری جو خاص طور پہ آرم فورسز ہیں ان پہ حملے کر رہے ہیں۔ کل بھی 5 لوگ شہید ہوئے ہیں، کل بھی 5، جی ہاں بالکل جی ہاں۔ تو اب ان کے گھروں میں تو مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ کتنا ان کو نقصان ہو رہا ہے، یا ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں یا نہیں مارے جا رہے۔ لیکن اگر فوج پہ حملے ہو رہے ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ اپنے گھر میں بھی نظر ماریں، دائیں بائیں ہمسایوں میں آگے پیچھے، کیونکہ یہ لوگ روز افغانستان سے کراس کر کے نہیں آتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ یہاں پہلے ہی، جس کو ہم سلیپر ایجنٹ کہتے ہیں، یہ یہاں لانچ ہوئے ہیں۔ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ بھائی انہوں نے بنو جیل توڑوائی اور سارے دہشت گرد وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر انہوں نے سوات میں خود بخود کا آ جاؤ ٹی ٹی پی والوں، یہاں آ کے سیٹل ہو جاؤ۔ تو جب آپ خود ان دہشت گردوں کو بلا کے پاکستان میں لائے تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ تو میر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ایک تحقیقات جو ہے اثر نو ہونی چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت جو خود تو کہہ رہی ہے، اس کے سوائے ایک پولیٹیشین کے جن کا قتل ہوا باجوڑ میں، ان کے والد نے بھی الزام وہی دوسرے جو انہی کے جماعت کے لوگ ہیں ان پہ لگایا، اور اس میں کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے واضح طور پر نہیں آیا۔ پیپلز پارٹی کے لوگ شہید ہوئے، مولانا صاحب پر بے پناہ حملے ہوئے، پی ایم ایل این کے ساتھ واقع، عوامی نیشنل پارٹی نے تو بالکل الیکشن کیمپین ہی نہیں کی، پورا بلور خاندان جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور ایک سافٹ کارنر یہاں پر رہا تو سر یہ تو لوگ دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ آ جائیں گے۔ لیکن جی سافٹ کارنر کوئی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اب ایک ان کے ایم این اے اقبال صاحب بولے ہیں کہ جناب ہمارے علاقوں میں تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، میں اپنے لوگوں کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ پورے فاٹا میں اب تو منصیرہ تک لوگوں کو، اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ نے یہ آپریشن نہیں ہونے دینا۔ بھائی اگر اس طرح کیا غداری کی باتیں کریں گے، آپریشن نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں، ادھر روز شور کرتے ہیں ہمارے گھروں میں دہشت گرد آ گئے، ہمیں مار کے ہمیں یہ کر گئے۔ اگر آپریشن نہیں کرنے دیں گے یا تو یہ خود آپریشن کریں، ایسے لوگوں کو پکڑیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر فوج نے تو کرنا ہے۔ اچھا یہ میرے صاحب یہ آپ کا جو یہ بات ہے نا کہ اس کے کچھ اور محرکات بھی ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ، جس طرح طاہر اقبال صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ نے اجازت نہیں دی اور آپ کہہ رہے ہیں آپریشن نہیں ہوگا غداری کے ساتھ، خیر تو وہ بڑی بات کر رہے ہیں کہ غداری کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں، مجھے یہ ٹون سمجھ نہیں آئی ہے۔ آج جو اسد کیسر صاحب بات کر رہے تھے، کیونکہ میں پورے پارلیمنٹ کا پورا سیشن میں نے دیکھا ہے، انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی حوالہ دیا۔ یہ جو ٹون ان کی آج نظر آ رہی تھی وہ تو نیشنلسٹ کی ٹون تھی، قوم پرست جماعتیں جو افغانستان کے حوالے سے موقف رکھتی ہیں، پھر پشتون کا جو ہے وہ کارڈ کھیلنا کہیں یا پشتونوں کے اس پہ سیاست کرتی ہیں۔ آج ایک سیاسی جماعت جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی خود کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی بھی کہتی ہے، اس کی ٹون تو نیشنلسٹ والی ٹون تھی آج۔ ڈاکٹر صاحب نیشنلسٹک سے زیادہ اگر آپ نیشنلسٹک بھی ہیں تو بھی آپ اپنے نیشن کا اور اپنا جو آپ کی ایتھنیسٹی ہے اس کی بہتری تو سوچیں گے ہی۔
یہ تو آپ کو ہسٹری میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی بات کر رہے ہیں اگر چھوٹے پیمانے پہ، تو کچھ لوگ کہیں کہ نہیں ہم تو ایگری نہیں کرتے، ہم تو اس پوری ہم نہیں سمجھتے، ہمارا تو یہاں کا تھانہ ختم کر دینا چاہیے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اس سرفیس لیول پہ تو اتنی ویگ اور اتنی bizarre سی بات ہے، لیکن یہ سرفیس لیول کی بات نہیں ہے، اور ہم بہت دفعہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں، جب یہ بات کوئی سننا ہی نہیں چاہتا تھا، میں نے تب سے یہ کرنی شروع کر دی تھی کہ بیسیکلی ٹی ٹی پی جو ہے اس کے ساتھ ہمدردی ایک جماعت کی ہر صورت میں موجود ہے۔ اب وہ ہمدردی یا تو پاور ہنگری ہونے کی وجہ سے ہے کہ شاید میرے پاس ایک آکسیلری فورس ہوگی تو مجھے پاور میں آنے میں آسانی ہو جائے گی، میں اسٹیٹ کو، میں اداروں کو، میں ریاست کو بلینگ کرنے میں مجھے فیسیلیٹیشن مل جائے گی، یا پھر اس میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ بزنس انٹرسٹ انوالو ہے، یہاں پہ دہشت گردی کے نام پہ بہت سے اور دھندے بھی چلائے جا رہے ہیں، اور آپ کے ڈائریکٹ بزنس انٹرسٹ اس میں شامل ہیں۔ اور اب جب کہ آج یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی فورسز کا دائرہ کار ایس آئی ایف سی کی مخالفت کی گئی، جس میں سمگلنگ کے حوالے سے اس سمگلنگ کو جو ہے کہا گیا کہ جی سمگلنگ جو ہے یہ لیگل کر دیں، ہم تو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں جو ہے مزید جنگ مسلط نہ کی جائے۔ بالکل، اور یہ ہر اس چیز کی مخالفت کی جاتی ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے یا پاکستان کے حق میں ہے، اور یہ صرف پاکستان کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اب ان کو اس وقت پرابلم ہے، یہ کھل کر سامنے کیوں آ گئے ہیں، جیسے کہ ابھی صاحب فرما رہے تھے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کے خلاف کوئی آپریشن ہونے لگا ہے، تو ہم تو ہمیشہ سے ڈاکٹر صاحب اس پروگرام میں بھی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ ان کے ڈائریکٹ لنکیجز ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے میں۔ پاکستان اس وقت ایک اے سیمیٹریکل وار کے جو ہے وہ اس میں پھنسا ہوا ہے، ہم انڈر اٹیک ہیں، ہم انفارمیشن ٹیررزم کے انڈر اٹیک ہیں، ہم پہ کمیونیکیشن وارفیئر ہو رہی ہے، اور ہمارے اوپر سیمیٹریکل وار بھی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ملا کر اگر یہ ان کے سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے کاروبار بھی بند ہونے والے ہیں، طاقت کے راستے اور دروازے بھی بند ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ دائرہ کار اگر آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا، تو اس پورے اس میں جو ہے جو آپریشن عزم استحکام ہے، اس کے پورے فریم ورک میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کی باؤنڈری یہ ہے، وہ پورے پاکستان کے لیے ہے، اور آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ وہ پاکستان کے تھوڑا خلاف سا کوئی کام ڈاکٹر کر رہے ہیں۔ شازیہ، میں اگر غلط نہ ہوں یا میرا سوال جو ہے وہ اس کا وقت ٹھیک نہیں ہے، شاید وہ ٹرولرز وغیرہ کو بھی خطرہ تھوڑا سا لاحق ہو گئے، اور جو ٹرولنگ کرواتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا۔ ڈاکٹر صاحب یہ انفارمیشن ٹیررزم کے ساتھ باقاعدہ کیٹیگوریکلی بتایا گیا ہے کہ ہم ایون اپنے فورینزک جو ہے، خاص طور پہ فورینزک لنگوسٹکس پہ بہت زیادہ ہم نے اس کو انہینس کیا ہے، ہم استعداد کار کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم بڑھا رہے ہیں، کمپیٹنس بڑھا رہے ہیں، ہم ایبلٹیز اور ہم سروسز اور پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم ٹھیک ہے، جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں، اور وہ صرف ایک صوبے تک محدود نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک اے سیمیٹریکل وار کے انڈر ہیں، ہم انڈر اٹیک ہیں، تو ہمیں یہ چمکھی جو ہے وہ چاروں طرف سے ہی ڈاکٹر کھیلنی شازیہ ہے۔ ایک بات جو ہے اس پہ تھوڑی سی میں آپ کی وضاحت چاہوں گا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پچھلے 2 ہفتوں کے دوران ایک محتاط اندازے کے مطابق 35 سے زائد ہمارے جو فوجی جوان ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے نارتھ وزیرستان میں، اور ماضی کے فاٹا کے ان کچھ ایریاز میں، بارڈر ایریاز میں ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی ہے، اس کی مذمت نہیں کی گئی ہے، نہ ہی کسی شہداء کی یا کسی شہید کے جنازے میں شرکت کی گئی ہے۔ یہ آخر جسچر کیا ہے؟ یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا ہم اپنے ملک کے اندر ہی اپنے ہی جو سرحدوں کے محافظ ہیں ان کی جو جب وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں تو ایک لائن، ایک پیراگراف بھی نہیں ہے ہمارے پاس؟ یعنی یہ جماعت اس حد تک چلی گئی ہے؟ دیکھیں یہ جماعت تو کبھی بھی نہیں تھی، ہم اس کو پتہ نہیں کیوں خواہ مخواہ جماعت کہہ دیتے ہیں، یہ ایک کلٹ ہے جو اپرچونسٹ نے ملا کر چند جو ہیں وہ سبسٹنس ابیوزر اکٹھے ہو کر اللہ جانے وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں کیا کہہ دیتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے کپتان یا ایک ہمارا فوجی جو ہے اس کی آپ عمر دیکھیں، زندگی سامنے ہوتی ہے، تصویر دیکھ کر آپ کے آنسو نہیں رکتے ہیں، آپ چاہے کتنے ہی کیوں پتھر دل نہ ہوں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ہمدردی کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کی موت کی تحقیر کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے
ایک ایسے کاز کے لیے قربان کر دی ہوتی ہے جس کے لیے مرنا تو ہر کسی نے ہے، لیکن کسی وجہ یا کسی کاز کے لیے مرنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، تو ان سے تو یہ ایکسپیکٹیشن ہی بالکل اچھا فضول ہے یہ جو ہم ان سے پارلیمنٹ اور فلور آف دا ہاؤس پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، شاہدہ رحمانی صاحبہ جس طرح بھی ڈاکٹر شازیہ بھی یہ بات کہہ رہی تھی، حکومت وقت کا بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی شہداء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن اس میں شہید ہوئے ہیں، تو خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے جو اس آپریشن کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، اس کو اسپیسیفک اس آپریشن کی مخالفت کرنے والوں کی مذمت کا طریقہ کار کیا ہوگا فلور آف دا ہاؤس پہ؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ جو کہا، چیئرمین صاحب نے بھی ایک بات کی کہ نہ تو کوئی گڈ طالبان ہے نہ کوئی بیڈ دہشت گرد ہوتا ہے، اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. آپ نے ابھی جو بات کی نیشنلسٹ کی، وہ بھی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی پختون، کوئی بلوچ، کوئی سندھی، کوئی اردو بولنے والا، کوئی گلگت یا کشمیری، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ دہشت گردی ہو. بالکل. اور میں اس کی شدید مذمت بھی کرتی ہوں جو کچھ ہوا، اور پیپلز پارٹی نہ صرف اس کی مذمت کرے گی بلکہ ہم تو کہیں گے کہ آپریشن کو اس کے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اور اس میں منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اس میں ہم ہر ممکنہ تعاون کرنے کو تمام چاروں صوبوں نے اس کی حمایت کی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہوا انتہائی افسوسناک ہے. آپ نے جس طرح اسد قیصر صاحب کی بات کی، اسد قیصر صاحب کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، دیکھیں جو اتفاقی طور پہ سیاستدان بن جاتے ہیں جن کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، سیاستدان بننے کے لیے بھی آپ کی پولیٹیکل تربیت، سیاسی تربیت بہت ضروری ہے. اور آج کل جو کچھ پارلیمان میں نظر آ رہا ہے، آج کل نہیں بلکہ 2013 سے لے کے آج تک، اور جو کچھ ماحول ہے وہ کبھی ہم نے زندگی میں پارلیمان میں نہیں دیکھا تھا. اور انتہائی ایبیوس لینگویج استعمال کرنا، بدتمیزی کرنا پارلیمنٹیرین کے ساتھ، اپنے ہی کولیگز کے ساتھ جس طریقے سے ایبیوس لینگویج استعمال کی جا رہی ہے کہ خواتین کا بیٹھنا بھی. شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ تو اسلامی تعلیمات سے بھی جڑی ہوئی ہیں، آپ کا ایکسپیرینسڈ ہے، آپ پے در پے جو ہے آپ نے پارلیمان کے اندر مختلف تجاویز بھی دی ہیں، عرصہ دراز سے آپ پارلیمنٹیرین ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں. آپ کو نہیں لگتا انہوں نے پہلے دن آ کر کہہ دیا تھا کہ جی ہم تو حکومت یہاں پر جو آ کر بیٹھے ہیں، ہمارا تو صرف ایک ہی کام ہے، ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ کہ ہم آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے، یعنی ہم پارلیمان کو مچھلی منڈی بنا کے رکھیں گے. تو تھوڑی سی حکمت عملی تو آپ لوگوں نے بھی تو ترتیب دی ہوگی، مرتب کی ہوگی نا، کیا ہونی چاہیے؟ دیکھو جمہوریت کے اندر جب آپ نے ایڈمٹ کیا تو آپ پارلیمان میں آئے، اور پارلیمان میں آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ حکومت کی سائڈ سے، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، سب نے نیگوسیشن کرنے کی کوشش کی، کمیٹیاں بنی، اور وہ جو شروع میں ان کا انداز تھا اس کو جو ہے روکا گیا کہ دیکھیں آپ یہاں عوام نے آپ کو ووٹ دیا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ بیٹھیں بات کریں. لیکن وہ جو ان کی پولیٹیکل تربیت ہے، کیونکہ ان کا لیڈر جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ سول نافرمانی کے لیے وہ تحریک چلانے کی بات کرتا ہے، گیس بجلی کے بل پھاڑنے کی بات کرتا ہے، اداروں پہ حملہ کرتا ہے، اور بڑے فخری انداز سے جاتا ہے، جیل سے مجرموں کو چھڑا کے لے کر آ جاتا ہے. تو قانون ہاتھ میں لینا، جس طرح بھی سی ایم کے پی کے نے کیا کہ جا کے وہاں پہ فیڈرز کو آن کرنا آف کرنا، اگر آپ اتنے بہادر ہیں تو جائیں دہشت گردوں سے لڑیں جو پاکستان کے آرم فورسز کے ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، جو لائن فورسز کے اداروں کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. آپ کے اندر بہت بہادری، جائیں ان کو چیلنج کریں اور ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں. لیکن آپ اس ملک میں جس طریقے سے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ آپ اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، آپ ان قوتوں کے اعلی کار ہیں جو پاکستان کو اسٹیبل نہیں ہونے دینا چاہتی، جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں انسرجنسی ہو، انتشار ہو، انارکی ہو. اور وہی منصوبہ پی ٹی آئی جو ہے چل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کو استحکام کی طرف لانے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح سے حرکتیں شروع ہوتی ہیں. اچھا، بجٹ سیشن میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ، اور یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اسپیسیفک بس بجٹ پہ ہی بات کرنی ہے، آپ بات کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ، بہت سارے ایشوز کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ماضی میں کبھی بجٹ پر یہ صورتحال دیکھنے میں آئی، یعنی وہ سبجیکٹ ہی نظر نہیں آیا، بجٹ کی منظوری، بجٹ پر اعتراضات، سجیشنز، یہ ایک طرف رہ گئی، معاملہ جو ہے وہ اخلاقیات، بدتمیزی، توہین آمیز گفتگو اس تک محدود ہو رہی. کیوں؟ دیکھیے انہیں میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ لوگ پولیٹیکل نہیں ہیں، ان میں سیاسی تربیت نہیں ہے، اور سب سے پہلے تو ان کی سیاسی تربیت ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں آج تک جتنے بھی بجٹ سیشن ہوئے اس کے اندر رولز یہ کہتا ہے کہ آپ بجٹ کے اوپر بات کریں، بجٹ کے حوالے سے تجاویز دیں، اپنی سجیشنز دیں.
اگر بجٹ صحیح ہے غلط ہے، اپوزیشن کا کام ہے اس پہ نہ صرف تنقید کرنا بلکہ تجاویز بھی دینا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کی طرف سے نہ تو کوئی تجاویز آ رہی ہیں، نہ کوئی سجیشن آ رہی ہے، نہ بجٹ پر بات ہو رہی ہے. ان کی قیدی نمبر 804 سے شروع ہوتی ہے، 2 × 2 2 × 4 وہیں سے ختم ہو جاتا ہے. روز ان کا ہر ممبر ایک ہی بات کرتا ہے، اور صرف بات نہیں، انتہائی ایبیوس لینگویج، خواتین بیٹھی ہیں، گالی گلوچ. اب اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں جی میں چوڑی پہن کے، تو بھائی آپ کی وائف بھی چوڑی پہنتی ہے، آپ کی ماں بھی چوڑی پہنتی ہے، آپ کی بہن بھی چوڑی پہنتی ہے. اس طرح کے الفاظ پارلیمان کہنا، کی بے توقیری جو ہے وہ یہی الفاظ ہوتے ہیں. آج بھی جنید اکبر صاحب نے جس طریقے سے، میں سمجھتی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، کوئی ادب لحاظ سے بات کریں گے، لیکن انہوں نے جو زبان استعمال کی، پھر وہ ایک دستی صاحب آ گئے، وہ جس انداز سے بات کرتے ہیں، تو یہ نہ تو کوئی وتیرہ ہے. آپ نے جو بجٹ کی بات کی، بجٹ میں صرف بجٹ کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. اگر ہم نے کوئی اہم ایشو ہے تو اس پہ پھر سسپینڈ کر کے، روز کہتا ہے سسپینڈ کر کے اس کے اوپر بات کی جاتی، پھر واپس بجٹ سیشن پہ بات کی شاہدہ جاتی. رحمانی صاحبہ پرموشن اسی طرح ہوتی ہے نا، جتنا آپ ایگریسو ہارش ہوں گے میرے خیال میں نہیں. دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ نہ کبھی یہ پارلیمانی روایات رہی ہے، اور ہمیشہ ہمیں پارلیمانی روایات کا احترام کرنا چاہیے. اگر نہیں سیکھا ہے تو سیکھنا چاہیے کہ 2 سینئر پارٹیز جو ہیں وہ ایوان میں موجود ہیں، JUI ہے، MQM ہے، تمام سینئر پولیٹیشنز ہیں، ان سے سیکھیں کہ ہر ایک کھڑا ہو کے بجٹ پہ بات کر رہا ہے، تجاویز دے رہا ہے. لیکن اگر نہیں آ رہی تو بڑے افسوس کے ساتھ کہ اپوزیشن کی جانب سے جو سب سے پختونخوا میں 10 سال سے زائد حکومت کر لی، کیا کر لیا، 3.5 سال قومی اسمبلی میں بھی گزار لی، نہیں سیکھے تو وہ سیکھنا نہیں چاہتے ہوں گے نا، شاید یہ ایک وجہ ہو. یہی بات ہے کہ اچھا میں طاہر اقبال صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا جب ثانیہ APS ہوا تو پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی اس وقت وزیر اعظم کی جانب سے، تمام سٹیک ہولڈرز نے، پولیٹیکل پارٹیوں کے سربراہان نے اس میں شرکت بھی کی، ایک اتفاق رائے پایا گیا، نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، آپریشنز کی منظوری میں بھی اتفاق رائے تھا. یہ اچانک سے پشتون قبائل، پھر افغانستان کی فیور اور اپنے شہداء کو نظر انداز کر دینا، کچھ محرکات تو ہوں گے نا سر اس کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج بھی ڈیفنس منسٹر نے بھی اور وزیر قانون نے بھی بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ سارا جو ایکشن ہوگا اس کی ڈیٹیل اسمبلی میں ہوگی، آپ کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا اور اس پہ بحث ہوگی. اب یہ لوگ اگر یہ بات نہیں سننے کے لیے تیار ہیں، اور ایک بات پہ بس ان کا بیسیکلی، اگر آپ نے دیکھا آج سارے جو تقریریں کر رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے پبلک کے جلسے میں کھڑے ہیں اور وہاں پہ وہ بھرپور اپنے زور شور سے سارے شور مچا رہے ہیں. دس از پارلیمنٹ. اور آپ سمجھو یو آر MNA، آپ کو 1.5 لاکھ بندوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے. سو یو بہیو لائک دا ایلڈر، اور بہیو تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں. اب یہ افغانستان کے ساتھ، میں پہلے کہا آپ کو کہ کیوں یہ سوات لے کے آئے TTP کو، what was the reason؟ اور یہاں تک مشہور ہو گیا جی کہ وہ تو اسلام آباد کی پہاڑیوں میں پہنچ گئے ہیں. اسی طرح اگر بنو کی جیل سے انہوں نے بندے پکائے، آل کرمنل جو TTP کے اور جو ان کے طالبان کے ساتھ چل رہے تھے، ان کو انہوں نے بھگا دیا. اب وہ ان کے محرون منت ہے. اب یہ سمجھ نہیں، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ شاید وہ آ کے ان کو حکومت لے دیں گے پاکستان میں. ایسی حرکت نہیں ہو سکتا. پاکستان کی فوج بڑی مضبوط فوج ہے، اللہ کے فضل سے ان کو اپنی قربانیاں بھی دینی آتی ہیں، اور ان کو آپریشنوں کو باہر تکمیل تک پہنچانا کہ بھائی علم ہے اور جانتے ہیں، اور جان قربان. جب آدمی جان قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر کوئی آپریشن ایسا نہیں ہے جو مکمل نہ ہو سکے. سو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم، اور سب سے پہلا پوائنٹ جو وہاں پہ ڈسکشن میں آیا، جہان کے چیف منسٹر بھی بیٹھے تھے، وہ سب سے پہلے یہ کہا گیا، خدارا یہ سمجھو کہ یہ پاکستان کی بقا کے لیے یہ آپریشن ہو رہا ہے. یہ صرف فرنٹیر میں نہیں ہوگا، یہ پورے پاکستان، کیونکہ دہشت گرد تو ہر جگہ جو حملے کرتے ہیں. سو ہم نے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ صرف یہی نہیں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں بلوچستان میں کتنے بیٹھے ہیں. جی طاہر اقبال صاحب، میرا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. بلوچستان میں 5000 ٹیچرز، ایڈوکیٹس، کریم جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا، شہید ان کو کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے جو جوب ہے، جس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں، وہاں پر اتنا ایک میجر بلاسٹ ہوا، جو ہمارا خاص طور پر ماضی کا فاٹا ہے، درابند کا ایریا ہے، وہاں پر 60 سے زائد ہمارے فوجی اہلکار جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. روزانہ وہاں پر حملے ہوتے ہیں. تو یہ تو صرف ایک خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے،
جوڑا جا رہا ہے کہ جی ہم پشتون ایریاز میں جو ہے یا اب مزید ہم یہاں پہ جنگ کے متعامل نہیں ہو سکتے، یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. دیکھیں جنگ مکمل نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر کہیں اچھا ٹھیک ہے جی کرتے رہے جو کچھ کرتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہے. جب روز آ کے شور آپ روز سنیں ان کی تقریریں، جو فرنٹیئر کے ہمارے دوست خاص طور پہ فاٹا کے ہیں وہ سارے یہی شور کرتے ہیں ہمارے گئے وہ یہ کر کے ہیں ہمارے لوگ گھروں سے. تو پھر جب آپ کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے اور ہم آپ کی حفاظت کے لیے یہ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو یو شوڈ اون اٹ، بجائے اس کے کیا مخالف، بلکہ آپ مدد کریں پاک فوج کی. کہ ہمیں شک پڑتا ہے فلانے گاؤں میں لوگ ہیں یا گھر میں لوگ چھپے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح کی کوشش کریں کہ پاک فوج کے ساتھ مل کے مدد کریں تاکہ ہم ان لوگوں کو آسانی سے لوکیٹ کر سکیں اور ان کے خلاف پکا آپریشن کر سکیں. ورنہ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کو کہیں کہ آپریشن نہیں ہو سکتا، پاک فوج نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور ان کے چیف منسٹر اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی ہر بات پہ اور کہا ہاں جی بالکل ہونا چاہیے آپریشن. تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں؟ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. ان کیمرہ اجلاس کے حوالے سے بھی آج اندیا دیا گیا ہے، حکومت کی جانب سے بھی اندیا دیا گیا، اپوزیشن کی بھی ڈیمانڈ اس حوالے سے. لیکن ان کیمرہ اجلاس پہ کیا بریفنگ ہوگی جب انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم بالکل کسی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے؟ دیکھیں جی یہ بات ہے کہ ان کو جب بریف کر دیا جائے گا نا پھر یہ بات تو نہیں ہوگی ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایم این ایز آ کے سنو تو صحیح کہ کیا پلان ہو رہا ہے وہاں میں ہمارے خلاف، کس قسم کے جو ہیں وہ پروگرام بن رہے ہیں، جو لوگ افغانستان میں بیٹھ کے وہاں سے لا رہے ہیں یا باہر کہیں سے ان کے بٹن آن کرتے ہیں. یہ ہمیں اس آپریشن میں سارا کچھ چیک کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. افغانستان سے بھی ہم نے مدد مانگنی ہے اور ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ یو واچ یور سیلف، آپ کے علاقے سے لوگ آ رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہمارا کاروبار بند کر دیا ہے. بھائی اگر وہاں سے سارے دہشت گرد ہیں رستوں، کل بھی کہہ رہے تھے 10 رستے ہیں جی سارے کھول دیں آپ. بھائی بزنس کے لیے کھولیں لیکن یہ بتائیں کہ اسمگلنگ میں پاکستان کا کتنا اربوں کا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلے دن بھی ایک کمنٹیٹر کہہ رہے تھے کہ آپ جائیں شادی میں رات 1-2 بجے، جو اسمگلڈ گڈ رات کو پہنچتی ہیں وہاں پہ اور 2 گھنٹے کے اندر وہ وہاں سے ڈسپوز ہو جاتے. بالکل ایسے ہی ہے طاہر اقبال صاحب. یہ فینسنگ کو کاٹ کے اور جو سیز فائر کی وائلیشن کی گئی اور پہلا حملہ پشاور پہ ہوا تو اس وقت کہا نہیں یہ تو بس ایسے غلطی سے ہو گیا، یہ کوئی اور دھڑا ہوگا، اس طرح کی باتیں کی گئی. لیکن یہ اس کے محرکات اور بھی بہت سارے محرکات ہیں بین الاقوامی سطح پہ. ڈاکٹر شازیہ آپ فارن افیئرز کو بہت بہتر سمجھتی ہیں. موجودہ حالات میں جبکہ ہم ایک ہائبرڈ وار، 5th جنریشن وار جس کی ہم بات کرتے ہیں، سائیکولوجیکل وار، بہت سارے اس میں جو پلیئرز ہیں، بہت ساری پراکسیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، تو کہیں آپ کو نہیں لگتا ہے ایسا کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس آپریشن کے بعد بہت سارے لوگ ایکسپوز ہوں گے، جو سہولت کار ہیں، جو سلیپر سیلز ہیں، یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوں گے؟ آپ بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہی اس کا صحیح جواب ہے. یہ صرف آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عام بندے کو یہ سمجھنے میں اس کو کلاؤڈینس، اس کی سینسیشن کو کلاؤڈی کر رہے ہیں کہ یہ آپریشن صرف ایک صوبے یا ایک ایتھنیسٹی یا ایک لنگوسٹک جو ہے وہ گروپ کے بارے میں ہو رہا ہے اور اس کو بہت عجیب سے رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے جو کہ اس آپریشن کے فریم ورک میں بہت کیٹاگوریکلی لکھ دی گئی ہے کہ اس کا دائرہ کار پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ممالک کی آپس میں ڈپلومیٹک ٹائز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ جو لیگل پروسیجر ہے اس کو استعمال میں لایا جا سکے. ایک بات تو یہ ہے کہ ان سب کو یہ نظر آ گیا اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے کہ ہم اس کی لپیٹ میں آنے ہی والے ہیں. اب ہم صرف اس کے بینیفیشری نہیں ہیں ٹی ٹی پی کے، اب ہم نے جتنے فائدے اٹھانے تھے اب ہم اس کی لپیٹ میں بہرحال آنے والے ہیں. اور میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیسے. جب اس میں اس کا دائرہ کار ہے ہی پورے پاکستان کے اندر اور اس کا دائرہ کار صرف کلوز کامبیٹ نہیں ہے جہاں پہ جو ہاٹ وار ہوتی ہے، جہاں پہ کراس فائرنگ ہو رہی ہے، وہ اس کا ایک چھوٹا سا آسپیکٹ ہے. اس میں انفارمیشن ٹیررزم سے لے کر پلاٹنگ، پلاننگ، فیسیلیٹیشن، ایڈنگ اور ابیڈنگ
सब कुछ शामिल है और उसका पूरा एक सेल बना दिया गया है और पूरे वेस्ट के अंदर अब इन्फो टेररिज्म को एज अ टेररिज्म की यानी अगर इसको शक्ल जो है आसान लफ्जों में कहा जाए तो ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो कहीं एक मखसूस जगह पर है और मुख्तलिफ उसके जो है पैरामीटर्स या हथकंडे हैं जिसके जरिए ये सब किया जाता है। बिल्कुल, इसकी फैसिलिटेशन चाहे वो काइंड में है चाहे वो कैश में है, और आप हैरान हो जाएंगे उन मैकेनिज्म को सुन के जो इस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं या लाए जाएंगे, कि वो कितने एडवांस हैं, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। ये सिर्फ जाके खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक एथनिसिटी को मारने की या जो रंग ये देने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल ठीक चीख रहे हैं। इनको चीखना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट उसकी लपेट में आ रहे हैं कि अब ये बहुत हो गई कि दहशतगर्द जो है आपके पास एक इंटेल आती है, आप इंटेल के ऊपर जो है वो ऑपरेशन करते हैं, आपके अपने जवान शहीद होते हैं, दहशतगर्द मारे जाते हैं और ये सिलसिला रुकने में आ ही नहीं रहा है। तो इसकी रूट कॉज तक क्यों ना पहुंचा जाए? और इसकी रूट कॉज में एक, जिसको आप पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, मैं इसको पावर ग्रुप या एक कल्ट कहती हूँ, वो बहरहाल इसमें शामिल है और वो बाकायदा इसके ये वेंटिलेटर है। ये टीटीपी और इसके तमाम सहूलतकार और पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट होना एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके डिरेंज्ड लीडर की, उसके कल्ट लीडर की वेंटिलेशन मशीन है। और उस वेंटिलेशन मशीन का स्विच ऑफ होने की बात पे आप देख लें कि ऐसे है जैसे पता नहीं इनको हो क्या गया है, जैसे कि ये मतलब जैसे मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई है, जैसे आपके ऊपर बाकायदा किसी चीज का जो है वो कुछ अटैक हो गया है। नहीं, मैं डॉक्टर शाह जी ये समझता हूँ कि ये जो आप बात कर रही हैं, ये तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जिन्होंने इनको मैंडेट दिया है वो भी तो ये सवाल कर सकते हैं कि एपीएस के जो शोधा हैं, बच्चे या किस्सा खानी बाजार के या बन्नू के या थानों के अंदर जो हमले करके अब दहशतगर्दों को उठाकर ले जाने वाले, या फिर उसके बाद ये टांक तक जो शोधाएं, एक बहुत बड़ी तादाद है, 80,000 में जो अगर हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस की या दीगर सियासी जमातों की बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ी तादाद है। वो भी तो आखिर इनसे पूछेंगी ना, वो जब मैंडेट देने लगते हैं तो उनको भी तो सोचना है। चाहिए डॉक्टर साहब, उनको पूछना चाहिए। ये इसके लिए एक कौमी जज्बा बहरहाल जरूरी है। हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं और एक सूबा जो है, आप कैसे कह सकते हैं कि जी एक सूबा लेसर पाकिस्तानी है और उनको पाकिस्तान के इस्तेहकाम में कोई दिलचस्पी नहीं है? उनको खड़े हो जाना चाहिए इनके सामने के तुम्हारे बिजनेस हैं, तुम्हारे धंधे हैं, तुम्हारा जो है वो स्मगलिंग रुकने वाली है, तुम्हारा पावर स्ट्रक्चर जो है वो डिसमेंटल होने वाला है। हमारे बच्चे, हमारे जवान जो हैं उनको मरवाने में हमें दिलचस्पी नहीं है और हम इस जो ऑपरेशन इस्तेहकाम है इसके बहरहाल हक में है। वैसे इस पे मैं डॉक्टर शाह जी कभी इस पे आपको खुसूसी तौर पे मदू करूंगा और इस पर तफसीलन बात करेंगे कि वो एक रेफरेंस दी गई ना कि उधर भी रिश्तेदार हैं तो इधर भी रिश्तेदार हैं, इस तरीके से तो यहां पर भी रिश्तेदार हैं, वागा के उस तरफ भी रिश्तेदारियां हैं, तो रिश्तेदारी का ये मतलब है हम बॉर्डर खोल दें, जो दहशतगर्द आए हमारे लोगों को हमारे शहीद करके चला जाए। अच्छा, मैं शाहिदा रहमानी साहबा आपकी तरफ आऊंगा। आज आसफा भुट्टो जरदारी ने पहला इजलास कौमी असम्बली के इजलास से जो है उन्होंने बाकायदा रुकन मुंतखब होने के बाद उन्होंने खिताब किया, आवाम को रिलीफ देने की बात की, इक़दाम किए जाए, मजदूरों और किसानों के लिए हमें सोचना होगा, ये बात उन्होंने की। और साथ में उन्होंने कहा तकसीम की सियासत को मुस्तरद किया जाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के साथ आप लोग अलाइज हैं और तकसीम की सियासत यानी डिवीज़न, जिसका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खौफ का इजहार किया था कि मुझे डर है कि कहीं खुदा न ख्वास्ता डिवीज़न की तरफ हम आगे ना बढ़ जाएं, तो इस डिवीज़न में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या रोल प्ले करेगी? जो मौजूदा हालात हैं कि जिसका डॉक्टर शाजिया ने भी जिक्र किया, ये तो खतरात के बादल हम पे मंडला रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस का जिक्र कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने किया था और वो तकसीम आपने देखा कि बांग्लादेश की शक्ल में पाकिस्तान जो है 2 लख्त हुआ और इंतहाई अफसोसनाक अमल था। और आज फिर जिस तरीके से पीटीआई नफ़रत की सियासत कर रही है, गाली गलोच की कर रही है, ज़ातियात की कर रही है और असम्बली के माहौल को उन्होंने जिस तरह, कभी माजी में इस तरह नहीं रहा, बहुत हमारे इख्तिलाफ़ात हुए, PMLN के साथ हैं, MQM के साथ हैं, मुख्तलिफ़ जमातों के साथ मुख्तलिफ होते हैं, हमारे आइडियोलॉजी अलग होती है, हमारे मैनिफेस्टोज अलग होते हैं, लेकिन आप सियासत का मतलब है कि आप दलाइल के साथ अपनी बात करें। अगर आप अपनी बात को राइट समझते हैं तो आप उसको दलाइल के साथ साबित करें, लेकिन कभी ये नहीं होता कि मैं उसको अपनी ज़ातियात के लिए इस्तेमाल करूँ, सामने वालों को जो है बिल्कुल बेतौकीर हकीर जिस तरीके से जो लफ्ज़
استعمال کیے گئے وہ تو میں یہاں آن ایئر نہیں کہہ سکتی. جو کچھ آج بھی پارلیمان میں ہوا، کل بھی ہوا، مستقل ہو رہا ہے. یہ تو وہ مائک پر جو آن ایئر جا رہے ہیں سب سن رہے ہیں وہ علیحدہ ہے، جہاں مائک نہیں ہے وہ گفتگو جو ہے اس کا تو کوئی ذکر بھی نہیں کر سکتا. یہاں تو اگر تحمل نہ کریں پیپلز پارٹی، PMLN اور دیگر پولیٹیکل سینئر جو جماعتیں ہیں تو یہاں روزانہ دست و گریبان ہو سکتے ہیں. بہت خطرناک. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب جو اس ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر فائز ہیں، وہ ریکنسیلیشن اور مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں. وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ اس نفرت تقسیم کی سیاست کو ختم کریں. ہم نے ڈیورنگ دی الیکشن کیمپین بھی بار بار کہا، اور جب پارلیمان میں آئے تو جب سے بارہا پوری لیڈرشپ سمیت تمام پارلیمنٹیرین ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں کہ اس نفرت کی سیاست کو ختم کریں. نفرت کی سیاست کو. اور آج ٹو دا پوائنٹ بجٹ پر بات ہونی تھی، چلیں ہم بجٹ پہ زیادہ بات کر لیتے ہیں، اور ہم نے سٹارٹ بھی اسی سے لیا تھا. طاہر اقبال صاحب، آج شازیہ مری نے بھی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں آپ کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے ساتھ میں کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر جو ہے وہ زیادہ ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے، اور انہوں نے کہا ہے امید ہے حکومت کے پاس اس حوالے سے پلان بھی ہوگا. آپ لوگوں کا کنسنسس بھی ہو گیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی پارٹی پاکستان کے حق میں ہیں، پاکستان کو پھولتا پھلتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سارے اس بات سے ایگری کریں گے کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ جب تک نہیں بڑھے گا، آپ بار بار پرانے لوگ جو ٹیکس انہی میں بوجھ ڈالتے جائیں تو کہیں وہ وقت نہ آ جائے وہ بھی کہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے. لہذا آپ کو نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا پڑے گا. جب یہ کہتے ہیں جی 35 لاکھ دکانیں اور کھوکے ایسے ہیں جو ایک پیسہ بھی نہیں دے رہے، FPR کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے. دی اونلی تھنگ از کہ دیر از نو ول، کیونکہ ان کے لوگوں کی جیبیں گرم ہوتی رہتی ہیں، سو اس لیے وہ اس طرح کا سسٹم شاید نہیں لانا چاہتے. لیکن اب چونکہ پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر سارے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے اور ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. میں عام شہری جو ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا، خدا را یہ آپ کا ملک ہے تو آپ ٹیکس دیں. آپ ٹیکس والوں کو جو پیسے دے دیتے ہیں وہی پیسہ. طاہر اقبال صاحب، یہ جو ذکر بھی ہوا تھا نا آج فلور آف دا ہاؤس پہ، شازیہ مری نے بھی یہی بات کی اور آصفہ بھٹو نے بھی اسی حوالے سے گفتگو کی. یہ جو ہمارے ملک کے اندر اشرافیہ ہے، مافیا ہے، بلینئرز ہیں جن کے پاس اربوں روپے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے. اور یہی IMF کے جب بھی وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس چیز کا ذکر ہوا ہے. دیکھیں جی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے، اور ہمیں بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ایسے ڈیولپ کرنے چاہیے کہ ایک آدمی خوش ہو کہ آپ کو ٹیکس دے. دنیا ساری میں ٹیکس لوگ دیتے ہیں، they do not run away from it. لیکن یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ٹیکس کے چکر میں آئیں گے تو ٹیکس والے ہمیں تنگ کریں گے، FPR والے تنگ کریں گے، ایکسائز کا بندہ تنگ کرے گا. So they want to run away from this کہ ہم جو ہے وہ ٹیکس فائلر بن جائیں. لیکن اگر ان کو یہ یقین ہو کہ ان کا ٹیکس اتنا ہی ہوگا جتنا ان کا بنتا ہے، فالتو کوئی چیز نہیں ہوگی، اور ہم آرام سے اپنے پیسے جمع کرا دیں گے، تو میرا خیال ہے بہت ساری لوگ جو ہیں وہ آپ کو ٹیکس دینے پہ تیار ہوں گے اور گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، کیونکہ وہ بھی پاکستانی اور اسی ملک سے وہ سارا پیسہ کما رہے ہیں. تو ان کا بھی فرض بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. نو ڈاؤٹ آپ پیسے کما رہے ہیں، لیکن کہیں یہ دیکھ لیں کہ اس ساری چیز کا حساب آگے. ٹھیک ہے. میجر ریٹائرڈ طارق اقبال صاحب، بہت آپ کا شکریہ. شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ تھی، ڈاکٹر شازیہ چیمہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، صرف ایک بات یہاں پہ میں کہوں گا کہ آپریشن ضرب عضب ہو، رد الفساد ہو، کامبنگ آپریشنز ہو، انٹیلیجنس بیس، خیبر 1 یا خیبر 2، یہ تمام آپریشنز پوری دنیا کی توجہ کا مرکز رہے، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں نے سیکھا، ان پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے سیکھا. اب ایک اور آپریشن کی ضرورت ہے، اور فسادیوں کا، فتنے کا، ان سب کا خاتمہ ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور عزم، استحکام آپریشن کے حوالے سے اس کنسنسس بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور دہشت گردی کا خاتمہ بھی عوام کی ڈیمانڈ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.